डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम देखेंगे जियो स्ट्रेटजिक और जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। जियो स्ट्रेटजिक से मुराद कि जगराफियाई लोकेशन के हिसाब से जगराफियाई लोकेशन की अहमियत जो होती है उसे जियो स्ट्रेटजिक कहते हैं। और जो जियो पॉलिटिक्स है वो है जियोग्राफियाई अहमियत की वजह से जो आपका इन्फ्लुएंस होता है नेक्स्ट जो कंट्रीज है उन्हें दूसरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में उसे जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। यानी किसी खित्ते के अंदर जहां आपकी लोकेशन है वो उसकी वो उसकी जगराफियाई अहमियत कहलाती है। लेकिन उस खित्ते के अंदर जगराफियाई अहमियत की वजह से जो आप इन्फ्लुएंस रखते हैं वो उसकी आपकी जियो पॉलिटिक्स कहलाती है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान एशिया के अंदर मौजूद है। दुनिया के 7 बड़े बड़े खित्तों में पाकिस्तान एशिया के अंदर लाई करता है। और पाकिस्तान जो एशिया के अंदर लाई करता है उसके अंदर भी कुछ बड़ी बड़ी रियासतें या बड़े बड़े ग्रुप मौजूद हैं। अगर हम उन बड़े बड़े ग्रुप्स को देखें तो उनमें यानी एशिया के अंदर भी जो मिडल ईस्ट है, ये सेंटर वाला, और सेंट्रल एशिया और रशियन फेडरेशन, ये 3 बड़े बड़े ग्रुप्स मौजूद है जिनके अंदर पाकिस्तान लाई करता है। अब हम वन बाय वन पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर क्या अहमियत है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान की जगराफियाई अहमियत को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ जो कंट्री मौजूद है वो इंडिया है। और इंडिया के साथ हमारे मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात मौजूद हैं, यानी पैदाइशी तौर पर ही हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात शुरू हो गए थे। लेकिन कश्मीर के इशू की वजह से, क्योंकि 680 जो थी वो रियासतें मौजूद थी जिन्हें इस बात का इख्तियार दे दिया गया था कि वो जहां चाहें जाना चाहें जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर के साथ एक इशू बन गया, क्योंकि उसका जो महाराजा हरी सिंह था वो ये चाहता था कि जो कश्मीर है वो आज़ाद रियासत बनकर रही। लेकिन जब मुसलमान उसके इरादे को भांप गए तो मुसलमानों ने कश्मीर पर कबायलियों के साथ हमला शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने। तो वो डरता हुआ इंडिया के पास गया कि मुझे फौज फराहम की जाए ताकि मैं इससे बच निकलूं। इंडिया ने उसके साथ एक मुआहिदा किया कि जो दिफा और मवासलात के शोबे हमें दे दिए जाए तो हम तुम्हें जो है फौज फराहम कर देंगे। इस तरह उसने डरते डरते उस पर साइन किए और इंडिया ने अपनी फौजें उतारी और पाकिस्तान और इंडिया पैदाइशी तौर पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और इसी तरह इंडिया के साथ हमारे वाटर इश्यूज भी हैं, यानी कश्मीर ही की वजह से बाकी सारे मसाइल भी इंडिया के साथ शुरू हुए। लेकिन अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इसका शुमार दुनिया की बड़ी इकोनॉमियों में होता है, अगर हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं तो हमारी इंडिया के साथ 37 बिलियन तक की ट्रेड हो सकती है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। यानी हम 37 बिलियन तक की इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं, यानी कश्मीर का अगर इशू है उसे रिजॉल्व करें, वाटर का इशू है उसे रिजॉल्व करें, तो हम इंडिया के जो है मसाइल हैं उसे खत्म कर सकते हैं। और इस खित्ते के अंदर पुरअमन रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होने की वजह से जो सार्क है वो भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखता और उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के क्राइसिस की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी चाइना। चाइना के साथ भी हमारे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात है, क्योंकि चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और ये सी पैक के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के ये कहते हैं कि जो चाइना अगर ये इन्वेस्टमेंट कर ले, सी पैक कामयाब हो जाए, तो 2030 तक पाकिस्तान एशियन टाइगर नजर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चाइना के साथ भी हमारे यहाँ कश्मीर के मौके पर, जम्मू एंड कश्मीर के मौके पर
جہاں انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہے، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہے۔ لیکن جب چائنا کے ساتھ ہم نے 1963 کے اندر ایک معاہدہ کر لیا، جس کی وجہ سے چائنا اور پاکستان کے درمیان اب اس طرح کی مختلف قسم کی لڑائیاں موجود نہیں ہے۔ جی نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مشرقی طرف ملک موجود ہے وہ ہے افغانستان۔ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو معاملات خراب ہیں وہ اس ڈیویڈنڈ لائن کی وجہ سے ہی خراب ہے، اور کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے ایشوز جو کہ پختونستان کا ایشو ہے کہ پاکستان کا اتنا جو ایریا ہے وہ افغانستان کا ہی ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے، یعنی اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن کلچر بالکل افغانستان جیسا ہے، تو یہ جو باؤنڈری ہے یہ انہیں نامنظور ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کے افغانستان کے تعلقات بگڑے رہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ جو انڈیا ہے، جو کہ افغانستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے خلاف کمپین چلاتا ہے میڈیا کے تھرو۔ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے لوگ پاکستان کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات خراب ہی رہتے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے افغانستان کے اندر مختلف قسم کے کرائسس کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھیں پاکستان نے بھی افغانستان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی ہیں، یعنی پہلے افغان مہاجرین کو، افغانوں کو کھڑا کرنا اور انہیں سوویت یونین کے خلاف لڑوانا، پھر ان کے خلاف ادھر پاکستان کے فاٹا سے بعد میں طالبان کو کھڑا کرنا، طالبان کا جا کر افغانستان کے ان پر جو وہاں پر حاکم ہیں ان پر قبضہ کرنا، وہاں اپنی حکومت بنانا، بعد میں اسامہ بن لادن کا کیس آنا اور ان کی حکومت گر جانا، پاکستان کا پھر ساتھ دینا وار آن ٹیرر میں، افغانستان کو اپنا دشمن بنانا، ٹی ٹی پی کو اپنے خلاف لڑوانا، پھر افغانی طالبان کو اپنے خلاف لڑوانا، پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردانہ حملوں سے متاثر کروانا اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑا کرنا ان میں شامل ہے۔ اگر ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں تو افغانستان کے ساتھ ہم 8 سے 10 بلین تک کی ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو افغانستان ہے اس کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک ترین ملک میں ہوتا ہے، جہاں سب سے زیادہ بم دھماکے دہشت گردی ہوتی ہے، جس کی ریشو 9.11 ہے۔ لیکن اس کے اندر جو افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا اور ایشو ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ صرف 37% ہی لٹریٹ ہے، یعنی الٹریٹ ان کی جو آبادی ہے وہ 63% سے بھی زیادہ ہے، اور پاورٹی بھی 97% ہے، اور ان میں کرپشن کا ریٹ بھی 174 وہاں ہے 180 میں سے، اور پاپولیشن بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یعنی 1000 میں سے 30 برتھ ہر سال ہوتی ہے۔ اس طرح پاکستان اگر افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لے تو ان کے انفراسٹرکچر پر بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اور افغان پاک ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایران جو کہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی ٹسل جو ہے اس کے ساتھ سعودی اور ایران ٹسل، اس کی وجہ سے بھی پاکستان ان کے درمیان پسا رہتا ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لے تو $5 بلین کی ٹریڈ یہاں بھی کر سکتا ہے، یعنی جو انڈیا کے ساتھ $37 بلین کی ٹریڈ، افغانستان کے ساتھ $8 سے 10 بلین کی ٹریڈ، ایران کے ساتھ $5 بلین کی ٹریڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ایرانی جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی ہے، 87% جو ایران کی آبادی ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی غربت ہے وہ بھی 18% ہے۔ لیکن پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب کر رکھے ہیں مختلف ایشوز کی بنیاد پر، کیونکہ جب پاکستان نے 1998 کے اندر جو شیعہ بادی پر اٹیک کیا تھا، فضائی حملے کیے تھے، تو اس کی وجہ سے ایران نے پاکستان کو جنگی جنون والا کہا تھا، یعنی پاکستان نے افغانستان کے اندر جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس کی وجہ سے اسے بہت سے مسائل کا سامنا بھی
کرنا پڑا۔ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا تو افغانستان گڑ رہا ہے، لیکن پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی افغانستان کے ایشو کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کیے ہیں، اور اس طرح اب یہ مختلف ٹریڈ کے جو کمپٹیشن ہے ان میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش جاری ہے، کیونکہ انڈیا ایران کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ خود کو سی پیک کے ذریعے یہاں کی جو مین گوادر پورٹ ہے اسے بہتر انفراسٹرکچر مہیا کر کے دنیا کا بنیادی تجارتی مرکز بنانا چاہ رہا۔ اس طرح یہ ہو گئے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات جو کہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اب جو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو پاکستان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، پاکستان کے ادھر اپنے ہمسایہ جو ممالک ہیں، یعنی اگر پاکستان افغانستان کو کراس کرتا جائے تو یہاں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان یعنی سینٹرل ایشین ریپبلک کنٹریز ہے، جو کہ قدرتی وسائل، گیس، تیل سے مالا مال ہے۔ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتا ہے، یعنی اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرتا ہے تو اسے ایک راستہ فراہم ہوتا ہے جو کہ اسے سینٹرل ایشین کنٹریز تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان تک لے جاتا ہے، جس سے پاکستان اپنے مختلف قسم کے جو معاہدے ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچا سکتا ہے، جن میں تاپی یا آئی پی گیس پائپ لائن یا کاسا 1000 گیس پائپ لائن موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اگر پاکستان سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک کے ساتھ سے گزرتا جائے تو ای سی او جو ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اسے بھی متحرک کر کے رشیا کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی پاکستان یہاں سے چلے گا، افغانستان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کرے گا، اور افغانستان کے بعد یہاں سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین بنائے گا اور رشیا تک رسائی حاصل کر لے گا، یعنی ایشیا کے ایک خطے سے لے کر یہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اپنی ٹریڈ کو بہترین بنا سکتا ہے، بجائے یہ کہ یہ پاکستان جو ہے یورپی یونین سے اپنی ٹریڈ کو جاری رکھے۔ اس طرح جو رشیا ہے وہ بھی قدرتی جو دولت ہے ان سے مالا مال ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے جو رشیا کے ساتھ تعلقات وہ بگڑے ہوئے ہیں، جب نے پاکستان نے کولڈ وار کے ذریعے رشیا کو شکست دی ہے، اور رشیا کے یو ایس ایس آر کے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی انتہائی ویک ہو گئی تھی۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ چائنا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ رشیا کا اتحادی ہے، یعنی چائنا کے تھرو رشیا تک رسائی لے یا سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک سے رشیا تک رسائی لے، تاکہ پاکستان کو یہاں سے سستی گیس، سستا تیل اور سستے ریسورسز مہیا ہوں، تاکہ پاکستان یہاں سے برآمدات کر سکے۔ اس کے ساتھ پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھتا ہے تو سارک کو بھی یوٹیلائز کرے اور جو اس کنارے تک اپنی رسائی جاری رکھ سکتا ہے، یعنی اس طرح پاکستان جو ہے جو سینٹر کے اندر موجود ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک سے یا چائنا سے رشیا تک رسائی اور انڈیا کے تھرو سارک کے تمام ممالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو پرشین گلف ہے جہاں پر یہ مڈل ایسٹ موجود ہے، ایران، عراق، سعودی عربیہ، ترکی، ایجپٹ، یہ سارے جو مڈل ایسٹ کے یہ ممالک موجود ہیں، ان کے ساتھ جو کہ قدرتی گیس، تیل، وسائل سے مالا مال ہے، اگر پاکستان ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہترین کرتا ہے تو یہاں سے اب پاکستان برآمدات کو بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ درآمدات اور برآمدات کے ڈفرینس کی وجہ سے پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن کبھی جو عراق ہے وہ کویت پر حملہ کر دیتا ہے، تو کبھی ایران اور عراق جنگ لڑ پڑتی ہے، اور کبھی سعودی عرب اور ایران جنگ لگ جاتی ہے، اور کبھی سعودی عرب جو ہے یمن میں حملہ آور ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح یہ مڈل ایسٹ ہے جو کہ مختلف قسم کے مسائل سے دوچار رہتا ہے، یعنی پاکستان اگر شیعہ سنی نسل یا جو ذاتی ان کی ایتھنک ایشوز ہے، علاقائیت ایشو ہے یا لسانیت کی ایشوز ہے ان کو ریزولو کرے، ان کو ایک لڑی میں پروئے، تو پاکستان اسلامستان کا جو کنسیپٹ تھا، یعنی جو 1947 کے اندر خلیق الزمان نے دیا تھا کہ تمام مسلم ممالک ایک ساتھ جڑ جائیں، جو کہ بعد میں او آئی سی میں 1969 کے اندر جو اکٹھے ہوا اور 1971 میں او آئی سی بن کے جڑنے بھی پڑے، یعنی اس طرح پاکستان جو ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کرے اور برآمدات لے، اور یہاں سے گرم پانیوں کی رسائی کے ذریعے
تو پاکستان ان کے ساتھ بہترین تعلقات کر سکتا ہے۔ اور اس طرح پاکستان کے یہ جو خطے کے اندر یعنی ہمسایہ ممالک، سینٹرل ایشین ریپبلک ممالک اور مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لے تو پاکستان وار آن ٹیرر کو ختم کر کے ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے۔ اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ پاکستان سی پیک کو بھی پروموٹ کر رہا ہے، پھر بی آر آئی اور نیوکلس ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا پاکستان، اور انٹرسٹ آف انٹرنیشنل کی پلیئرز ہیں، یعنی جو رشیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہو، جو امریکہ ہے وہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ اچھے تعلقات بھی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جب یہ افغانستان پر حملہ آور ہونا ہے تو پاکستان ہمیں سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، اگر انڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہے تو پاکستان سپورٹ کرے، لیکن اب انڈیا کے ساتھ جڑا ہے تو کیونکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، یعنی جو یو ایس ہے وہ اپنے سرد گرم تعلقات کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کی نہیں بنتی۔ اس جو جی اب ڈسکس کریں گے آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن یعنی او آئی سی۔ پاکستان کیونکہ اس کا مین ممبر ہے اور اس کے جو ممالک ہے اس میں 57 اسلامی ممالک ہے اور دنیا کی 21% آبادی ان سارک کے ساتھ کنیکٹ ہے، یعنی اگر پاکستان او آئی سی کو ملا لے تو پاکستان یہ دیکھیں آپ پوری دنیا کے ساتھ کس طرح اپنی تجارت کر سکتا ہے۔ افغانستان، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، قطر اور عراق، ترکی، آذربائیجان، بحرین، سعودی عربیہ، ایجپٹ، سوڈان، چاڈ، لیبیا، الجیریا، مالی، یعنی پاکستان کے دنیا کی ایک بہترین تجارتی منڈی بن سکتا ہے اگر پاکستان او آئی سی کو متحرک کر دیتا ہے، او آئی سی سے اپنے فوائد لینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے مسلم ممالک کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، اور یہ دنیا کا جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انڈونیشیا کے بعد، انڈونیشیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کی آبادی ہے، یعنی یہ دنیا کی 21% آبادی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اور ان سے اپنی ٹریڈ کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، لیکن جو ہے یہ بھی علاقائیت کی وجہ سے یا فرقہ واریت کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ ہے، او آئی سی بھی یا جو سعودی شکنجہ ہے اس پر اس کی وجہ سے یہ ڈیوائیڈ ہے۔ اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ سارک ممالک کو پاکستان کس طرح اکٹھا کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہیں سارک کے ممالک، یعنی جن میں مالدیو، نیپال، پاکستان، سری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان اور انڈیا شامل ہے، یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں، یعنی پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرتا ہے تو پاکستان سارک ممالک کے ذریعے پورے اس خطے کے اس علاقے پر اپنی ٹریڈ کر سکتا ہے اور یہاں سے درآمدات بھی کر سکتا ہے اور برآمدات بھی کر سکتا ہے، یعنی پاکستان یہاں سے انڈیا اور انڈیا سے باقی یہ تمام کے ساتھ کنیکٹ ہے، جو کہ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو، تعلقات کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یعنی اگر ہم شنگھائی کو دیکھیں تو اس کے اندر اس گروپ کے اندر جو ممالک شامل ہیں ان میں پاکستان، انڈیا، ازبکستان، قازقستان، رشیا اور چائنا وغیرہ شامل ہیں، یعنی اگر پاکستان ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتا ہے، اس میں افغانستان، ایران اور منگولیا جو ہے وہ آبزرور کنٹری ہے، یعنی وہ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس آرگنائزیشن میں آنے میں، تو پاکستان اس آرگنائزیشن کو بھی متحرک کر سکتا ہے، یعنی جو شنگھائی آرگنائزیشن کارپوریشن ہے وہ بھی پاکستان کے بہترین تعلقات کے ساتھ ٹریڈ میں بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا ہی بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر پاکستان جو ہے ای سی او اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کر لے، یعنی تو پھر ساری آرگنائزیشن کے تھرو ایک دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی ای سی او سے آگے ترکی کونسل کے ساتھ، پھر ویسٹرن جو ہے عرب ممبرز کے ساتھ بھی، یعنی کہ پاکستان دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہے یا غیر اسلامی ممالک ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو لیکچر چاہیے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریے۔ ابرار احمد کو اجازت دیں۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔